बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। आज मार्का हक यानी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वो मरहला जिसने मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली शदीद अस्करी कशीदगी को एक इंतहाई हसास और फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी, फ़ज़ाई हदूद पर गैर मामूली अस्करी सरगर्मियों और मुसलसल स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग ने पूरे खित्ते को एक ऐसे ख़तरनाक मकाम तक पहुंचा दिया था जहां महदूद मगर अहम अस्करी रद्द अमल नागुज़ीर होता चला गया। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने अपनी दफाई हिकमत अमली, कौमी खुद मुख्तारी और रियासती सलामती के फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज़ किया। एक ऐसा नाम जो इत्तेहाद, नज़म, दिफाई इस्तेहकाम और फौलादी अज़म की अलामत के तौर पर पेश किया गया। इस पूरे बहरान में पाक फ़ज़ाइया का किरदार मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। जदीद रेडार सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी के ज़रिए फ़ज़ाई निगरानी और दिफाई प्रिपेयर्डनेस को हर सतह पर बरकरार रखा गया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स मुसलसल हाई अलर्ट और मुकम्मल ऑपरेशनल रेडीनेस पर रही। दफाई ज़राए के मुताबिक इसी दौरान फ़ज़ाई महाज पर गैर मामूली नौइयत की एंगेजमेंट देखने में आई, जिनमें दुश्मन की फ़ज़ाई असासों को नुकसान पहुँचाया गया और पाकिस्तान ने ये जो दावा किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं बयानियों में भारतीय फ़ज़ाइया के जदीद जंगी त्यारे, जिनके अंदर रफ़ेल्स ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत के अंदर और बाज़ जो बैनुल अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरे बहरान को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान किया जाता रहा, जिससे इत्तलाती जंग, स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग और मीडिया नैरेटिव्स खुद इस तनाज़े का एक मुस्तकिल महाज बन गए थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पूरे अरसे में बहुत वाज़िया रहा, बहुत क्लियर रहा कि तमाम इक़दाम जो पाकिस्तान ने किए हैं वो डिफेंसिव डिटरेंस के तहत किए गए हैं और इनका बुनियादी मकसद कौमी खुद मुख्तारी, फ़ज़ाई सालमियत और ज़मीनी दिफा को हर सूरत यकीनी बनाना था। नाज़रीन, इसी दौरान सफारती महाज भी गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक रहा, जहां पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो जंग नहीं चाहता बल्कि शफ़ाफ, गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी तहकीकात का ख्वाह है, ताकि खित्ते में एस्केलेशन को रोका जा सके और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और अब 1 साल बाद DGISPR के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे बयानिए को मजीद सख्त, वाज़िया और दो टोक अंदाज में दुनिया के सामने रख दिया है। DGISPR ने कहा है कि अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से उनका आगाज होता है। वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए भी घबराएंगे, जबकि साथ ही ये वाज़िया पैगाम भी दिया कि अगर किसी के जहन में कोई खुशफहमी है तो इन्हें समझाना हमारे लिए मिनटों का काम है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है नाज़रीन, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रैटेजिक वार्निंग, एक नई डिटरेंस सिग्नलिंग और एक ऐसे रीजनल रिस्पॉन्स डॉक्ट्राइन का इजहार समझा जा रहा है जिसमें पाकिस्तान ने अब सिर्फ सरहदी दिफा नहीं बल्कि थ्रेट ओरिजिन की अगर हम बात करें, प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साइबर कोऑर्डिनेशन की बात करें और रैपिड कैपेबिलिटी की बात करें, को भी इस कौमी सलामती के फ्रेमवर्क का हिस्सा बना चुके हैं। और आज 1 साल बाद भी बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है। क्या बनियानुल मरसूस वाकई एक लिमिटेड बट डिसाइसिव मिलिट्री एंगेजमेंट था? क्या इस बहरान ने जनूबी एशिया में डिटरेंस, एयर पावर, स्ट्रैटेजिक बैलेंस के तस्वुरात को नई शक्ल दी है? और क्या अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि नैरेटिव, डिप्लोमेसी, साइबर स्पेस, परसेप्शन मैनेजमेंट के मैदान में भी लड़ी जा रही है? इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, जब हम बात करते हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की, आज 1 साल गुजर गया जब हम पाकिस्तान एयरफोर्स का जो किरदार है, जिसमें JF-17 ब्लॉक अपग्रेड्स की हम बात करते हैं, F-16 प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम एयर सर्वेलेंस सिस्टम्स की बात करते हैं, ये एक मुसलसल ऑपरेशनल रेडीनेस को क्या आप इस तनाजुर में देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस बहरान में सिर्फ एयर सुपीरियॉरिटी ही नहीं
بلکہ ایئر ڈینائل پلس ریجنل ایئر کنٹرول ڈاکٹرائن کو مؤثر انداز میں آپریشنلائز کیا ہے؟ جی السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی میں یہ جو ہے نا مارکے حق کو کچھ جملوں میں ڈیفائن کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس کا سفر شروع کیا 2021 میں، اور پھر دوسرا سٹیج جو تھی وہ اس کے اندر ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کے اوپر اپنا سٹرکچر کھڑا کیا، اور فیوچر وار کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے تیار کیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے ایک ادارہ کھڑا کیا نیسٹیپ کے نام سے. اور اس ساری پوری جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کے کاغذوں کے پیچھے ہمارے چیف مارشل بابر سدھو کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا. اب اگر ہم آئیں مارکے حق کے اوپر تو جی میں اس کو 2 جملوں میں بتانا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ جی وی ون ہاف دی وار آن دی 7th نائٹ وین وی ڈاؤنڈ 8 ایئر کرافٹ. اور پھر دوسرا جو ہے بنیان المرصوص کا جو ہم نے جوائنٹ آپریشن کیا پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے، اس میں پاکستان ایئر فورس نے 34 اسٹریٹجک ٹارگیٹس کو اٹیک کیا، جس میں سے ان کی تقریباً 16 ایئر فیلڈس تھیں. اس کے اندر ان کے برامس کے وہ ڈمپس تھے، پھر اس کے بعد اس میں ان کے ایمونیشن ڈمپس تھے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے. پھر ہم نے ان کی S-400 کی 2 بیٹریز کو ٹیک آؤٹ کیا، جو کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا. سو آل ان آل یہ جو جتنا کچھ ہوا یہ اس کی سمری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جی فیوچر وار کہاں جا رہی ہے، تو فیوچر وار جی ہے ٹیکنالوجی کی اور انٹیگریشن کی. اور اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے تیاری کی. ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر 6 چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ایئر کرافٹس اور ان کے جو ہے میونیشنز، لانگ رینج میونیشنز، پھر آتی ہیں آپ کے سائبر آپریشن، پھر آتی ہے آپ کی EW، پھر آتی ہے آپ کی اسپیس، آپ کے UAVs، اور پھر یہ جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک مثبت قسم کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو دس از ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام، اینڈ دس واز دی اسٹوری آف سکسیس آف بنیان المرصوص اور یو کین سے مارکے حق. بالکل صحیح. اچھا اگر ہم کچھ پریسائز جگہوں کی بات کریں، فار انسٹنس اگر پٹھان کوٹ کی بات کروں، میں ادھم پور کی بات کروں، امبالہ کی بات کروں، یہ بڑے حساس بھارتی ایئر بیسز کی قریب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈیپ سٹرائک زونز کی رپورٹ آئیں مبینہ طور پر. رپورٹس کیا آپ اس بات کی آپ سمجھتے ہیں یہ علامت ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو جنگی تھیٹر تھا، جو روایتی طور پہ بارڈر انگیجمنٹ سے نکل کر باہر نہیں آ رہا تھا، یہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں آپ اور میں، تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈیپ انسرشن ایئر وارفیئر کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس میں داخل کرنے والا پاکستان ہے؟ جی ایکچولی تو یہ اٹس ڈاکٹرین اینڈ میتھڈالوجی وچ از امپلیمنٹڈ آل اوور دا ورلڈ. لیکن یہ جی جو آپ نے جس طرح کہا کہ جی ایئر بیسز کے اوپر ان کے اٹیک ہوا، دس گوز ٹو دی ایکوریسی آف ویپنز دیٹ وی ہیو دیز ڈیز. اب آپ کے پاس ایکوریسی اتنی آ گئی ہے ویپنز کی کہ آپ کو اس طرح کی جو ہے نا ایک میش قسم کی انگیجمنٹ نہیں کرنی پڑتی اپنے اینیمی کے ٹارگٹس کی. یو ہیو پریسائز ویپنز کو آپ گائیڈ کرتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ لگ جاتے ہیں. اب جس طرح پاکستان ایئر فورس نے جو ہم نے UAVs اور ڈرونز استعمال کیے جو کلر ڈرونز تھے، they all penetrated and successfully and accurately arrived at the targets and they were able to achieve the results. تو یہ تو ایک اب میں نے جس آپ سے کہا کہ ہماری جو کاوش تھی ٹو بیکم نیکسٹ جنریشن ایئر فورس، ایکچولی وی ہیو پرفارمڈ ایز اے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس. ایگزیکٹلی. رفائلز آف دی ورلڈ کی بہت ہندوستان بات کرتے ہیں، نریندر مودی اس کے اوپر بڑا، ان کو پچھلی دفعہ بھی دکھ تھا کہ رفائل ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. رفائل سمیت بھارتی فضائیہ کے جو ایڈوانس پلیٹ فارم سے متعلق نقصانات کے دعوے، چاہے وہ مختلف نیریٹیوز کا حصہ ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ بظاہر پاکستان کی ایئر ڈیفنس کاؤنٹر سٹرائک کیپیبلٹی کو بڑا ہی نمایاں کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح دشمن کی جو ایئر آپریشنل انولبریٹی ہے اس کے تصور کو پہلی دفعہ نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس پہ بہت سٹرونگ ریورٹ بیک بھی کیا؟
جی پہلی تو چیز یہ ہے جی کہ نریندر مودی صاحب کو بڑا شوق تھا رفیل کا. رفیل کو لے آئے 2020 میں. جب 2020 میں آئے تو انڈیا کے پاس ایک کیپیبلٹی آ گئی فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی, جو کہ ہمارے پاس پہلے تھی F-16 پہ, بٹ چونکہ ان کے جو میسائلز لگے ہوئے تھے میٹیور رافیل کے اوپر, ان کی رینجز ہمارے جو تھی میسائلز ان سے زیادہ تھی, تو انڈیا کے پاس فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی. اور مسٹر مودی جو تھے وہ ایک یوفوریا میں تھے کہ جی میری ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اینڈ ناؤ آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پاکستانی ایئر فورس کو سبق سکھا سکوں. بٹ یہ دس آل سیڈ اینڈ ڈن اٹ کوڈ ناٹ ٹرانسپائر. اس کو ٹرانسپائر اس لیے نہیں کر سکا کہ پاکستان نے جو ہے خالی میسائلز کے اوپر جو تھا نا وہ ریلائی نہیں کیا. They relied on the other capabilities which the Indians were not aware of, and they were caught by surprise کہ جی یہ ایک دم ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. جب ہم نے ملٹی ڈومین کو میسائلز کے ساتھ اپلائی کیا تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی بن گئی, جس کی وجہ سے دی انڈینز ور ناٹ ایبل ٹو ٹیک دیٹ پریشر, اور ان کے 8 جہاز گر گئے. دیکھیں 8 جہاز گرنا 1 گھنٹے کے اندر کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں سے ایک چیز اور بتائیے گا, اگر ہم ڈرونز کی بات کریں, اے آئی اسسٹڈ سرویلنس کی بات کریں, سائبر آپریشنز کی بات کریں, الیکٹرانک جیمنگ کی بات کریں, اور اس کے بعد ان کو سنکرونائزڈ کر کے استعمال نے اس بحران کو ایک مکمل طور پہ, وہ جو انیشلی ہم لوگ بات کر رہے تھے, ایک 3 ڈومین ہائبرڈ وارفیئر تھیٹر میں تبدیل کیا. اس کو آپ پھر کیسے انالائز کرتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی؟ کیونکہ ہندوستان شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس طرح ریورٹ بیک کرے گا. جی دیکھیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارا سٹیپ 2 تھا وہ ملٹی ڈومین آپریشن کا آرکیٹیکچر کھڑا کرنا تھا. ملٹی ڈومین آرکیٹیکچر کے اندر ہماری سائبر اسپیس, یو اے ویز, ہماری اسپیس کی فیسلٹیز جو تھیں, ان ساروں کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. جس وقت جنگ ہوئی تو یہ ان پیرلل یہ 2 جنگیں ہو رہی تھیں. ایک جو تھی وہ نان کائنیٹک تھی اور ایک کائنیٹک تھی. کائنیٹک کے اندر تو ہمارے جو تھے J-10s اور PL-15 میزائل استعمال ہو رہے تھے, اور جو اس کے پیرلل چل رہا تھا وہ ہماری سائبر وارفیئر تھی. سائبر وارفیئر کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ جی پاکستان نے ان کے انڈیا کے 70% گرڈ بٹھا دیے, جس کی وجہ سے ان کی بجلی ختم ہو گئی. پھر ان کی جو تھی انٹر کنیکٹیوٹی آرم فورسز کی وہ ختم ہو گئی. انڈین ایئر فورس لاس سم تھنگ لائک 90% آف اٹس کنیکٹیوٹی. تو اور ان کے دیگر جتنی بھی ادارے تھے جو کہ وار مشینری کو سپورٹ کر رہے تھے, ان سب کو بٹھا دیا گیا سائبر کی مدد سے. اور اس کے اندر سائبر کا بھی ہمارا جو سکور تھا وہ 67-0 تھا. پھر آپ دیکھیں ای ڈبلیو کی بات کرتے ہیں تو ای ڈبلیو نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ہوا کے اندر پائلٹس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی سچویشن اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو آپ کا ریڈار کام کرنا چاہیے, آپ کے آپس میں کمیونیکیشن کام کرنا چاہتی ہے. جب ای ڈبلیو نے ان کے اوپر ہلا بولا تو اس پہ ان کے ریڈار کے اندر بھی چیزیں آنی بند ہو گئیں. پھر اس کے بعد ان کو کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا, جس سے ان کی سچویشن اویئرنیس نہیں رہی, اور ان کو ایک قسم کی آبر دابر بچ گئی, اور they were not knowing کہ what is happening. تو آپ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہماری سیٹلائٹ کیپیبلٹیز تھی they were also integrated and they were able to scuttle some signals at the time which were very very crucial. So آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ that brought us victory. اور یہ ایک آسان چیز نہیں ہے, یہ کہنے کی بات ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ اس کے اندر یہ ہے کہ بیکاز آف دس ابیلٹی اینڈ کیپیبلٹی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر جس وقت اٹیک کیا انڈینز نے, اور پاکستان کے ایریا کے اندر انہوں نے بامبس پھینکنے کی کوشش کی اپنے ٹیریٹری میں رہتے ہوئے, تو وہ ایک افینسو ایکٹ تھا. اور افینس جو ہوتا ہے اس کا پروگیٹیو یا اس کا انیشیٹو جو ہوتا ہے وہ اس ایئر فورس کے اوپر ہوتا ہے جو کہ اٹیک کر رہی ہو. ہم ڈیفینسو پہ تھے, ہم نے اور بیکاز آف دیز ابیلٹیز اینڈ آر یو نو decision making of our air chief, from defensive we went to offensive. It is not a small decision to make in such a split second moment. اور انہوں نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس وقت ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے
ہم اس اپنے ڈیفینسو پوسچر کو آفینسو میں کنورٹ کریں. جب وہ ڈیفینسو پوسچر آفینسو میں کنورٹ ہوا تو اس صورت میں پھر ہم 8 ان کے جہاز گرانے میں کامیاب ہوئے. سو اٹ واز MDOs and the integration of all these modern high-tech facilities and technology has made the difference, اور یہ ایک ایڈوانٹیج تھا پاکستان ایئر فورس کو ان کے اوپر. بالکل صحیح. آج جب ہم 1 سال کے بعد آپریشن بنیاد المرصوص کو انجوائے کر رہی ہے پورا ملک, پاکستان ایئر فورس جب ہم بات کرتے ہیں, اور اس آپریشن کے اندر ایک لیڈنگ جو پارٹ تھا وہ پاکستان ایئر فورس کا تھا, اور اسی سے ہی ساری چیزیں ٹریگر ڈاؤن ہوئی, اور اسی کی وجہ سے ہندوستان کو بڑا لاؤڈ میسج گیا کہ پاکستان وہ نہیں پاکستان جو ہم سمجھتے تھے. اٹ از اے چینج کنٹری جس نے ہمیں بالکل ناک ڈاؤن کیا ہوا ہے. آج آپ کیسے دیکھ رہی ہیں 1 سال بعد پاکستان ایئر فورس ورسز انڈین ایئر فورس؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی جنگیں جو ہے نا وہ قومیں جیتتی ہیں, اور قوموں کے ساتھ پھر ان کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ قوم جو ہے وہ فوج کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری قوم بھی اکٹھی تھی, یکجا تھی, اور پھر آپریشن جو ہوتے ہیں جتنے بھی آرم فورسز کے وہ جوائنٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں. لیکن کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دوسری سروسز جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں, جیسے کہ اس کیس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے کیا. آپ دیکھیں جی آج ایئر فورس جہاں پہ کھڑی ہے, انڈین ایئر فورس اس سے بہت پیچھے. اس کا ریزن یہ ہے کہ 2035 کی ان کی ایک پالیسی آئی پچھلے سال کے اینڈ کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی ساری جو ہے نا ایئر فورس اینڈ آرم فورسز کو انٹیگریٹ کریں گے. یہ انٹیگریشن تک کی بات تھی. پھر اس سال ان کی ایک نئی جو ڈیفینس پالیسی آئی اور ڈیولپمنٹ پالیسی تھی ان کی فیوچر کے لیے, اینڈ دیٹ واز کہ جی ہم 2047 کے اندر MDOs کی جو ہے نا تشکیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ دی گئی یہ وہی ہیں جو ہم نے 2025 میں پرفارم کر کے دکھائی. بالکل صحیح جی, بالکل ٹھیک. سو دس از ویئر دس از دا گیپ اور دا ڈفرنس. اب آپ اگر گیپ دیکھیں تو یہ کہنے کو تو 20 سال کا گیپ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی انڈین اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے سے 20 سال پیچھے ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ they are a decade or half a decade behind us, and they will take time to catch up. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنی کاوش ادھر نہیں روکی. ہمارے ایئر چیف نے جس وقت یہ بنیان المرصوص ختم ہوا 10 تاریخ کو, تو 13 تاریخ کو he told everybody to get back onto the drawing board and start to work what is required out of us for future, and how do we look at future and how we can perform even better in future. اور اس کے لیے پھر ہم نے اپنی جتنی یہ جو ہماری کیپیبلٹیز تھی ان کو امپروو کیا, جس میں ہمارا انشاءاللہ J-35 آئے گا, پھر ہمارا PFX جو اپنا ہمارا جہاز بن رہا ہے وہ بنے گا, وہ بھی 4 سے 5 سال میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اگر آپ ہماری EW کے دیکھیں تو وہ کیپیبلٹیز بڑھ گئی ہیں, ہماری UAVs کی رینجز بڑھ گئی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہماری سائبر کیپیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر دیکھیں تو اوور آل پاکستان ہیز میڈ لانگ اسٹرائڈس ایون آفٹر دی مارکے حق. بالکل ٹھیک ہے. ایر مارشل عاصم سلیمان صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج جو کل ہم نے دیکھا کہ DG ISPR جو کہہ رہے تھے, آج کا پاکستان کس طرح ہندوستان کے سامنے کھڑا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نیوز ون ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. سر فرمائیے گا, آپریشن بنیان المرصوص کے دوران پاکستان نے ریپڈ موبلائزیشن دیکھی, ہم نے کوارڈینیشن دیکھی, ملٹری رسپانس دیکھا, سرویلنس دیکھا, انٹیگریشن کنٹرول دیکھا, اسکلیشن پوسچر دیکھا, اور اس سب کو بیک وقت برقرار رکھا گیا. کیا یہ جنوبی ایشیا میں ایک نئی جنریشن ڈیٹرنس ڈاکٹرائن کا عملی مظاہرہ ہے جو پاکستان نے کیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ڈیٹرنس پہلے سے کچھ ایروڈ ہو گئی تھی جی اور اس کے بہت سارے وجوہات تھے. وہ انڈیا کے مائنڈ میں ایروڈ ہوئی تھی, لیکن اس ڈیٹرنس کو ہم نے کنونشنل ویئر ودال سے اس کو ری اسٹیبلش کیا, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. We did not resort, to the threat of the use of nuclear weapons, or I think that's a big achievement. اور overall دیکھیں اس سے پاکستان کو جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہوئی ہیں اس کو میرے خیال میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس یہ کہ ابھی ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا کا نہ تو ٹو ٹنگ ہے جی بالکل, اور نہ ہی اس کا انٹرنل ایشو ہے. یہ تین نیوکلیئر ممالک کے درمیان جو ہے ایک حل طلب معاملہ ہے, جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تک ہونا ہے, اور یہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پورے خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے اور پورے خطے کے لوگوں کی جو پرسیپشن ہے, جو ان کے فیئرز ہیں, اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بزنسز کی جو کنٹینیوٹی ہے ان دا انٹائر ریجن, پرٹیکولرلی ان انڈیا اینڈ پاکستان, اس کے اوپر سارے ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک سر, اس میں مجھے ساتھ ہی دیکھیں جی سر اس میں مجھے بلکہ ایک چیز سر آپ اسی میں ایڈ کیجئے گا کہ آپریشن بنیان المرصوص, اس کے بعد جو ایران کی اور امریکہ کی جو اس وقت ہم لوگ رول ادا کر رہے ہیں, اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, یا کتنا ہم اس کو کیش کر سکتے ہیں اس سچویشن کو کہ ہم یو ایس کو انوالو کریں اور کشمیر ایشو کو ایڈریس کروائیں؟ دیکھیں جہاں تک یو ایس ایران اور اسرائیل کی وار کا تعلق ہے, اس کے اوپر پہلے ہی ہم نہ صرف اپنے گڈ آفیسز جو ہے ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ابھی میڈیشن کے رول ہے, اور ایکچولی اسلام آباد ناؤ از لائک منی یو این سیکورٹی کاؤنسل. تو یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو کچھ یو این سیکورٹی کاؤنسل نہیں کر سکا ہے, اس لیے کہ وہ وہاں پہ ویٹو والا حساب کتاب ہے, تو پاکستان اس کو کر رہا ہے, جو کہ بہت کریڈیٹیبل ہے. ساتھ ساتھ دیکھیں اگر پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے بات کرنی ہے, تو وہ جو انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایشو بنے گا. اور پاکستان نے آلریڈی کہا ہے کہ انڈیا اگر ہمارا پانی چوری کرنے کی کوشش کرے گا تو دیٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار, اور اس میں انڈیا کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, باقی دنیا کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اور انڈیا کو باز رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ بھائی اس وقت جو ہے ہمارا اس پہ بھی پوائنٹ یہ ہے کہ سارے کے سارے 6 جو دریا ہیں ان کو ہم مینج کریں گے, ان کو ہم کنٹرول کریں گے, کیونکہ وہ سارے انڈین ہیلتھ کشمیر میں ہیں. اور آپ نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبروگیٹ کیا ہے, سسپینڈ کیا ہے, تو اب اس کو جو ہے کنٹرول ہم کریں گے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. سر آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کی وجہ جو حالیہ کل بریفنگ تھی, اس کے بعد عالمی سطح پر اگر میں بات کروں تو جنوبی ایشیا کو ایک سینسٹیو اسٹریٹجک تھیٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کیا اس صورتحال نے عالمی طاقتوں کی جو ریجنل انوالومنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ بڑھا دی ہے؟ جی دیکھیے ریجنل انوائرمنٹ اگر بڑی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس جنگ میں ہو رہا ہے, یو ایس ایران اور اسرائیل کے جنگ میں ہو رہا ہے, اس کرتے رہے ہیں کس طرح سے سنکرونائزیشن اور آپریشنل ہارمنی ہے کہ ہم نے جتنے بھی جہاز جو ہیں وہ رافیل گرائے, ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ویژول رینج میں نہیں تھے, وہ ہماری ویژول رینج سے باہر. تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ ہم 250 کلومیٹر تک تو ہم آرام سے ٹارگٹ جو ہے وہ لاک کر سکتے تھے, اور ہمارا جو ایڈورسری تھا
وہ ایک نئی ڈاکٹرائن کو نارملائز کرنے کے چکر میں تھا. وہ تو جنگ میں کے موڈ میں بھی نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ اسرائیل کی ڈاکٹرائن کو لے کے چلتے ہوئے ہم ایک سٹرکچرل پرابلم پاکستان کو بتائیں گے دنیا کے سامنے اور کہیں گے کہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اور ہم اس کا سولوشن خود سے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جنگ نہیں ہے, اس کا جواب نہیں چاہیے. بالکل صحیح. لیکن ہماری ٹیریٹوریل وائلیشن کو جس طرح سے ہم نے پھر ریئیکٹ کیا, اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہے جو دنیا نے بہت جس کا ذکر کیا کہ ہم 47 سے زیادہ 37 سے 47 تک کا فگر ہے ہم ٹارگٹ لاک کر چکے ہوئے تھے, اور جب انڈیا جو ہے رویا اور گڑ گڑایا کہ جی اب اس کو بس کرنا ہے تو ہم نے ایکسیپٹ کیا, کیونکہ ہم اس ریجن میں پیس اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہم وار مونگرنگ یا ہم جنگ تو ہمارا کبھی لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی فرمائیے گا, جس طرح کہا جا رہا ہے اب کہ پاکستان ٹریڈیشنل جو بارڈر ڈیفنس ہے اس سے آگے بڑھ کر سورس اوریجن ڈیٹرنس ڈاکٹرائن کی طرف جا چکا ہے. ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دیٹ؟ دیکھیں, سورس اوریجن جو ڈیفنس کی ڈاکٹرائن ہے اس میں ہوتا یہ ہے آپ کی گراؤنڈ ٹروپس ہیں, یہ جو ہماری جو 20th سینچری کی یا ارلی 21st سینچری کی وار ہے جس کے اندر جو مین ٹو مین کامبیٹ ہے اور کانٹیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جنگیں جو ہیں وہ بہرحال سرحدوں پہ لڑی جاتی ہیں. لیکن جس چیز کی طرف ہم آگے بڑھ گئے ہیں وہاں پہ ہمیں صرف ٹارگٹ, اس کی ریئل ٹائم لوکیشن, اس کو لاک کرنا اور ہمارے پاس اس کی اہلیت اور صلاحیت ہونا کہ اس ٹارگٹ کو ہم اپنے ہی ٹیریٹری سے جو ہے وہ ہٹ کریں, اور بھی جس طرح ہم نے ایک اور اس میں بھی کیا کہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ پائلٹس گئے بھی تو ہم وہاں جائیں اور جا کر ہمارے پاس ایسی جو ہے وہ سنکرونائزڈ قسم کی ٹیکنالوجی ہو جس میں ہم وہ ٹارگٹ جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کریں, اور ایلیمینیٹ کرنے کے بعد ہم سکسیسفلی واپس جو ہے اپنی اس پہ آ جائیں. تو یہ جنگ کا پورا ڈائنامک چینج ہو گیا ہے, جنگ کے پیرامیٹرز ہی چینج ہو گئے ہیں. اب جو ایسکلیشن ڈومیننس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس کی نظریں کتنی تیز ہیں اور کون کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے, اور کس کی نیوی, ایئر فورس اور ان کی آرمی کے درمیان جو ہے وہ ایک کنٹینیوس کنیکٹیوٹی ہے, اور وہ ایک ہی جو ہے وہ لائن پہ یا ایک ہی لائن آف کانٹیکٹ پہ جو ہے آپریشن کر رہے ہیں. ہم نے ان تینوں سے بڑھ کر اپنی ایک راکٹ فورس بھی اب اس کے بعد جو ہے وہ بنا لی ہے. تو یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آرمی الگ سے اپنے مشن پہ ہے, نیوی الگ سے ہے اور ایئر فورس الگ سے ہے, یا ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. تو ان تینوں چاروں چیزوں کی کوارڈینیشن سے آپ کم سے کم جو ہے وہ جو ہیومن کیپٹل آپ کا جو بیٹل کا جو ڈیمیج ہے اس کو منیمائز کرتے ہوئے آپ میکسیمائز کرتے ہیں اپنا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور اس کی ایکسپرٹیز, اور ایئر فورس لیڈ کرتی ہے, اور لیڈ کرنے کے جو باقی فورسز ہیں وہ پھر ان کو سپلیمنٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں. اور یہ جنگ کی نئی ڈائنامک ہے. اس پہ لوگ کتابیں لکھ چکے ہوئے تھے, اس پہ لوگ لیکچرز دے رہے تھے, مگر بہرحال ایک وار آپریشن کرنا, وار گیم کرنا ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, اور ریئل وار کے اندر اس کو ایکسپیریمنٹ دیکھنا اور اس کو اس طرح سے دیکھنا کہ پاکستان نے نہ صرف اس کو دکھایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ کون کون سی ان کی ایڈورسریز کے اندر کمیاں ہیں. اگر میں if I put myself in the India's shoes تو سب سے پہلے تو میں ان کو ہائی لائٹ کروں اور دیکھوں کہ سب سے زیادہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کی تینوں فورسز میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں تھی. بالکل صحیح. تو لیکن ڈاکٹر صاحب اب کل کی جو ہم نے دیکھی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی احمد شریف صاحب کی جو پریس بریف تھی جس کے اندر انہوں نے پورا ایک رن ڈاؤن دیا پچھلے ایک سال کا اینڈ واٹ ایکچولی وینٹ رانگ, اور اس کے بعد کس طرح پاکستان نے ریورٹ بیک کیا. آج آفٹر 1 year آف کمپلیشن ہاؤ ڈو یو سی پاکستان سٹانس, اس کو دنیا نے کیسے سیٹل ڈاؤن کیا, کس طرح مانا ایز کمپیئر ٹو دا انڈین سٹانس جو شاید آج کی تاریخ تک ہندوستان کے لوگ خود ماننے کو تیار نہیں؟ ہندوستان نے جو اپنے ساتھ کیا ہے وہ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا تھا اپنے حساب سے اس کو 40 سال پیچھے جو ہے اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے. ان کے اس پہلگام اٹیک کے فالس فلیگ آپریشن سے لے کر آج تک ان کے کسی ایک بات پر دنیا نے نہ تو کوئی اس طرح کا اظہار کیا ہے کہ ہم یہ بات جو ہے ان کی تسلیم کرتے ہیں یا ان کی بات میں لاجک ہے. پہلگام اٹیک کو آج دیکھیں کہ 1 سال ہونے کو آ گیا ہے, ابھی بھی ان کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی نامزد ملزم یا کوئی ایسا نہیں ہے, یہ کوئی ثبوت بھی اس کا پرووائڈ نہیں کر سکے. تو ایک تو ہینیبل ڈاکٹرائن ہے, آپ اپنے ہی بندے مروا رہے ہیں,
اور اپنے ہی بندے مروا کر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر ایک نیوکلیئر پاور کی ٹیریٹوریل وائلیشن آپ کر لیں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم تو دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کی پچھلی 50 سال کی جو ہے وار اور ٹیررزم کی ہسٹری ہے۔ تو اس کے آفٹر میتھ میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے پاس ملکوں گروپس کی شکل میں پھر رہے تھے، ان سے کوئی ٹاپ ڈیلیگیشن بندہ یا گورنمنٹ کا آفیشل ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو بہت ایکسٹینسولی فالو کیا۔ ان کے پاس تھنک ٹینکس میں جاتے تھے، اپنے ہی ڈائسپورا کو لیکچر دیتے تھے، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا، اور ہم اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کتنی ہی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھ لی۔ ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہم نہ صرف بہادر ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، بلکہ ہمارے پاس ول پاور ہے کہ اپنی طاقت کو ہم نہ سنبھال سکتے ہیں بلکہ اسے امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس خطے کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی گئی، ہمیں اس کا جو ہے ایک مین اس کے لیڈر کے طور پہ ہمیں بیچ میں رکھا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ اس ریجن کے اندر جو پرابلمز ہیں ہم نے ان کو سالو کرنا ہے۔ ہماری طرف یہ دیکھا گیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی پاور ہے جن کے پاس ڈیٹرنس کی کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، مگر ان کے پاس جو ایسکلیشن ہے یا وار کی کوئی ایمبیشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویری رائٹ، ویری رائٹ، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ساجد طارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو بات چیت کی اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جاتے ہوئے پاکستان رکیں، اور تہران سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، کتنی حقیقت ہے اس ساری صورتحال میں، بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک انتہائی خطرناک اور غیر یقینی مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی رپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران ایک محدود، عارضی اور مرحلہ وار ٹیمپریری فریم ورک یا ون پیج میمورنڈم پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت لمیٹڈ سیز فائر، میریٹائم ڈی ایسکلیشن، ریسٹرکٹڈ سینکشنز ریلیف، اور سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے جیسے اقدامات زیر بحث ہیں۔ تو دوسری طرف زمینی اور بحری محاذ پر صورتحال مسلسل بگڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی، انریچ یورینیم اسٹاک پائلز، میزائل پروگرام، ریجنل پراکسی نیٹ ورک جیسے بنیادی تنازعات اب بھی ان ریزالوڈ ہیں، جبکہ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران امریکہ بحری دباؤ، اقتصادی پابندیوں اور طویل کنفرنٹریشن کو کئی ماہ تک سسٹین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں نے امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جسے امریکی بحریہ نے ناکام بنا دیا ہے، جبکہ امریکی سیٹ کام کے مطابق جوابی کارروائی میں ایرانی عسکری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہے۔ ایران امریکہ پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے، جبکہ ایرانی عسکریت قیادت واضح طور پر خبردار کر رہی ہے کہ کسی بھی نئی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے درمیان پاکستان نے بھی سفارتی فیسیلیٹیشن کی پیشکش کی ہے کہ اگر واشنگٹن اور تہران مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو منتخب کریں تو پاکستان ہر ممکن سفارتی سہولت فراہم کرے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مستقل امن کی طرف پہلا قدم ہے یا صرف ایک ٹیکٹیکل پاز جس کے ذریعے تمام فریق اپنی عسکری، سفارتی اور جیو پولیٹیکل پوزیشننگ دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں؟ اور کیا مڈل ایسٹ ایک نیا ملٹی لیئر کنفرنٹریشن کے دہانے پر کھڑا ہے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے ساجد طارڑ صاحب نے، سابق مشیر ہیں امریکی صدر کے۔ طارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان جو ٹیمپریری فریم ورک یا جس کو ہم ون پیجر انڈرسٹینڈنگ زیر غور ہے، اس میں لمیٹڈ سیز فائر کی بات ہوتی ہے، میریٹائم ڈی ایسکلیشن کی بات ہم سن رہے ہیں، ریسٹرکٹڈ سینکشنز ریلیف کی بات ہو رہی ہے، مگر ایران نیوکلیئر پروگرام، انریچ یورینیم اور میزائل کیپیبلٹی اور ریجنل پراکسیز آرکیٹیکچر ابھی بھی ان ریزالوڈ ہیں۔
تو کیا آپ اس کو واقعی ایک پیس روڈ میپ سمجھ رہے ہیں یا صرف ایک کنٹرول ٹیکٹیکل پاز ہے جس میں دونوں فریق اپنی عسکری پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وائٹ ہاؤس کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ کیا لاہے عمل ہے، تو ان کا کانفیڈنس، ان کا موڈ دیکھ کے جو نظر آ رہا تھا کہ چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایشو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ایران کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے ان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان، وہ بڑیسم ہے۔ ایک سٹیپ آگے جا کے 2 سٹیپ پیچھے آنا لگ یہی رہا ہے۔ لیکن دوسرا پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سفارت کاری بھی دوسری سائڈ پہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ اسلام آباد کا اگر موڈ دیکھیں تو وہاں پہ تیاریاں شروع ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے اندر خبریں اڑ رہی ہیں کہ چائنا جانے سے پہلے رک کے کوئی معاہدہ سائن کرنے کی بھی امید ہے۔ تو در حقیقت، اور دوسرا میں جو 2-4 عرض کرنا چاہوں گا، ایران نے اپنی اپنی کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ اعلان آ چکا ہے کہ سکول کھلنے والے ہیں، دفاتر کھلنے والے ہیں۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں ایسکلیشن ڈاؤن ہوتے دیکھ رہا ہوں، لیکن یو اے کے اوپر اٹیک کرنا ایران کا، پھر اس کے بعد بندر عباس کے اوپر امریکن اس کے اوپر کوئی فائرنگ کرنا، تو یہ چیزیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیولی چیزیں کنکلوڈ ہوں گی، لیکن ڈسٹ سیٹل ہوتے نظر آ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا موڈ ایران سے شفٹ ہو کے کیوبا کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو در حقیقت چائنا کا دورہ ایک کی رول ادا کرے گا۔ اچھا، لیکن طاہر صاحب اس میں ایک اور چیز، جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں، صدر ٹرمپ کا دعویٰ کہ ایرانی ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں نے امریکی ڈسٹرائرز اور جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ امریکی جریدہ نے انہیں تباہ کر دیا، بحریہ نے، سوری۔ آج بھی اسٹریٹ آف ہرمز اب آپ کو کیا لگتا ہے صرف ایک عالمی شپنگ روٹ نہیں، بلکہ براہ راست یو ایس ایران ملٹری کنفرنٹریشن زون بنتا جا رہا ہے، جہاں کسی بھی مس کیلکولیشن کا بڑا ریجنل وار شروع ہو سکتی ہے؟ آج بھی وہ جو اسکلیشن پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت اگر میں اس وقت عالمی منظر نامے کے اوپر چیزیں دیکھ رہا ہوں، ہر کانفلکٹ، ہر جنگ جو ہے وہ پوری ایک لیبارٹری بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اب اس ہرموز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد اور کئی ہوتیز بھی، ان کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز نظر آ رہی ہے گرین لینڈ، امریکہ کا جانا وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ملیشیا جو ہے وہ اپنے پانیوں کے نزدیک آتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک نیا نارم جو ہے وہ نظر بن رہا ہے کہ جہاں جہاں کسی کو انٹرنیشنل کانفلکٹ، فلپین کے پاس، آپ نے فلپائن اور چائنا کا پہلے بھی انٹریکشن دیکھا ہوگا، ماضی کے اندر ہوتا ہے، تو ایک نیو نارم سامنے ابھر کے آئے گا کہ جہاں پہ انٹرنیشنل کانفلکٹ، جہاں پہ کسی کنٹری کے نزدیک اس کی آبی گزرگاہ موجود ہے، وہ اس پہ اپنے مسل فلیکس کرتا نظر آئے گا فیوچر کے اندر، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایران کانفلکٹ نہیں تھا، یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی سپر پاورز جو بیلنس خراب ہو رہا تھا دنیا کے اندر، امریکہ، چائنا، آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے پہلے وینزویلا سے چائنا کا تیل بند کیا، آج بھی ایران کا 80% تیل چائنا جا رہا ہے۔ تو در حقیقت اس میں دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امریکہ اور چائنا بھی ایک دوسرے کو چیک کر رہے تھے۔ رشیا ہے یوکرین میں، یہ ساری در حقیقت پچھلے 12 سال میں امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا رشیا، چائنا، بھارت اور اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور میرے خیال میں اسی کی ری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، ری کیلیبریشن ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں آخری پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہوں گا، بالکل بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو میرا وطن عزیز اس میں سرخرو ہوا ہے۔ 195 کنٹریز، 195 ممالک ہیں دنیا میں، لیکن واحد ایک کنٹری پاکستان ہے جس نے نہ صرف نیٹو کا رول ادا کیا، جس نے یونائٹڈ نیشنز کا رول ادا کیا، اور جس نے ریاض، بیجنگ، تہران اور واشنگٹن ڈی سی کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، وہ میرا وطن عزیز پاکستان ہے۔
اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے 195 صحیح. اس میں طارق صاحب جس طرح پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان نے مذاکرات کے لیے ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن پیشکش کی، ہم نے دیکھا، لیکن جو اس وقت ایک مسٹرسٹ آج بھی ہے، جنگ بندی، خلاف ورزیوں کے الزامات اور پھر بڑھتی ہوئی جو عسکری ایک کشیدگی ہے، اس کو واشنگٹن اور تہران، اسلام آباد کس حد تک اس کو اب ایڈریس کر سکے گا؟ بیکاز جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بہت ساری چیزیں، خبریں ہوا کے اندر ہیں کہ شاید چائنا جاتے ہوئے، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ جائے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، لیکن اسلام آباد آج کیا اس پوزیشن پہ ہے کہ جو کنسرنز ہیں تہران اور ڈی سی کے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈریس کر سکے؟ ڈیفینیٹلی میں ٹوٹلی ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ واحد ایک ایسے ہماری عسکری اور سیاسی قیادت، ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے شہباز شریف وزیر اعظم، دو ایسی شخصیات ہیں جو ڈائریکٹ انگیج کرتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنا پروجیکٹ فریڈم بھی روکا ہے تو پاکستان کے کہنے پہ. تہران بھی اگر آج ٹرسٹ کرتا ہے تو پاکستان پہ کرتا ہے. لوگوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں کہ شاید رشیا اس میں ایز اے پلیئر آئے گا اور اگلی جو ڈائلاگ ہوگا رشیا کے ذریعے ہوگا، لیکن پھر بال جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں ہے آج بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایسی ایک یونیک سچویشن ہے، ایسی ہماری لیڈرشپ نے رول ادا کیا ہے کہ آج بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع چوائس ہے ہی نہیں. دونوں پارٹیز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ. اس میں ایک اور چیز بتائیے گا، کل ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد جو ایران نیوکلیئر ایشو پر ہم نے دیکھا مکمل کوارڈینیشن سامنے آئی، جبکہ اسرائیل انرچ یورینیم کی بات کریں اور میزائل پروگرام پر مکمل ریسٹرکشن چاہتا ہے. کیا امریکہ کی ڈپلومیسی اب بھی آپ کو لگتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے، یا پوری ایران پالیسی عملی طور پر اسرائیلی سیکیورٹی ریڈ لائن کے اندر انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ جی اس کو پھر آپ کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں، میں آج صبح آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے اسرائیل کے جریدے اور دوسری چیزوں پہ نظر ڈال رہا تھا، تو وہ مکمل طور پر خوش نہیں ہے ساری اس ڈیل پہ. ان کے کئی تحفظات موجود ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کام کریں. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی امریکہ نے ان کو اسلحہ دیا ہے، لبنان میں حملے جاری ہیں. اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جس طریقے سے امریکہ کی سیاسی سسٹم کے اندر، پولیٹیکل واشنگٹن ڈی سی کے اندر جس طرح دہائیوں سے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے، $100 ملین سے زیادہ ہر الیکشن میں وہ امریکن سیاست پہ وہ پش کرتے ہیں، کانگریس مین سینیٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو در حقیقت اس وقت دیکھا جائے تو وہ جو ایک امریکن فارن پالیسی کی ایک شک ہے جس پہ مجھے خود اعتراض ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل، وہ میں نہیں ہوں. اس وقت کئی امریکن جو ہے، بالخصوص میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غزہ کے بعد سب سے بڑا سیٹ بیک اسرائیل کو یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر سے سپورٹ ہوتی ان کی کم نظر آ رہی ہے. امریکن بھی اب اسرائیل سے بیزار نظر آتے ہیں. آج اب امریکہ جب آگے بڑھے گا، اسرائیل خوش ہو یا نہ ہو، لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیسیجن لے کے ایران کے ساتھ ڈیل کر کے وہاں سے نکل کے کیوبا کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے. ٹھیک. امریکی سیٹ کام کی اگر ہم بات کریں، ان کے مطابق ایرانی حملوں کے بعد عسکری جو تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران اسے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آ رہے ہیں. کیا یہ جو ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن آپ اس کو کہیں یا جو بھی اور چیز نام دینا چاہیں، یا دونوں ممالک آپ کو لگتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک براڈر ریجنل وار کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر ایسکلیشن اب نہ رکی، جو اس کی کوشش پاکستان اور باقی کی دنیا کر رہی ہے؟ جی میرا خیال اب اس وقت امریکہ اور ایران ان مراحل سے گزر چکے ہیں. اس کا ایک سب سے بڑا سگنل یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا دنیا کا جو کیریئر ہے جیرڈ فورڈ، وہ وہاں سے نکل کے واپس نارفوک ورجینیا کی طرف آ رہا ہے. میرا خیال ہے بڑی کسی کانفلکٹ، بڑی کسی جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن کانفلکٹ جاری رہیں گے. اس میں ریسنٹ جو بندر عباس پورٹ کے اوپر جو رسپانڈ دیا گیا ہے، امریکن سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈیفنس میں اس میں ریئیکٹ کیا ہے کیونکہ اسرائیل نے یو اے ای کو نشانہ بنایا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایران کے اندر بھی انتشار موجود ہے
اور ان کو सेटल होते हुए टाइम लगेगा। लीडरशिप और कम्युनिकेशन का फुकदान है ईरान के अंदर, और वो उनका एक ट्रेडमार्क बन चुका है मेरे ख्याल में पासदराने इनकलाब और दूसरे। लेकिन उनकी सियासी जो क़यादत है वो विन करेगी, लग रहा है विन करेगी, ठीक। लेकिन तारिक साहब, अगर ये आरजी अंडरस्टैंडिंग जो आप और मैं इस वक्त बात करें, अगर ये आरजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो भी इराक की बात करूं, सीरिया, यमन, गल्फ थिएटर में प्रॉक्सी नेटवर्क्स और ये जो साइबर ऑपरेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये मौजूद रहेंगे। तो क्या ये वाकई आपको लगता है ये जो पीस प्रोसेस है जिसकी तरफ आज पूरी कोशिश हो रही है, ये रहेगा या सिर्फ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की ये एक महदूद कोशिश आपको अपेरेंटली लग रही है? जो मैं इस चीज को यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसमें कई चीजें एक्सपोज हुई हैं। इसमें ना सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी, वार टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई, इसमें इजराइल का आपने देखा होगा को जो वो डोम सिस्टम का क्लेम करते थे वो एक्सपोज हुआ। उसमें एक दूसरी चीज है, इजराइल इस वक्त प्लान कर रहा है कि ईरान के बाद इराक को निशाना बनाया जाए, क्योंकि इराक के अंदर भी ईरान के लिए सपोर्ट वहां पे मौजूद है। तो दर हकीकत आप देखेंगे कि इजराइल जो है उन्होंने भी कई नए सबक सीखे हैं, जिस तरह के वो एक्सरसाइज इस वक्त कर रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर। अब वो उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा, इजराइल के अंदर भी तब्दीली जो है वो बिल्कुल आपके सामने नजर आ रही है। अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन आ रहे हैं, रशा शाना का वहां पे त्योहार आ रहा है, उसके बाद नेतन्याहू इसी महीने इजराइल की असम्बलियां तहलील करेंगे। जो नया इस वक्त वहां पे नई क्यादत, जो नया वजीर आजम प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट है, ही इज नॉट एन एग्रेसिव। हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा नया शख्स आएगा जो कि मिडिल ग्राउंड पे आएगा, जो जंगों से हट के डायलॉग में बिलीव करता होगा। बेनेट इस वक्त उनके वहां पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके बारे में समझा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इजराइल में भी तब्दीली आएगी और फ्यूचर में दुनिया सुख का सांस लेगी। मिडिल ईस्ट के अंदर भी लेबनान, ना सिर्फ लेबनान बल्कि गजा के अंदर भी आज भी जुल्म बर्बरियत जारी है, उसमें भी सुकून आएगा, दुनिया सुख का सांस लेगी। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। मैं हमेशा एंटी वार पर्सन। बिल्कुल सही। साजिद तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, भारत के पंजाब में जलंधर और अमृतसर के करीब होने वाले महदूद नौइयत के धमाकों ने एक बार फिर कई पुराने सवालात ज़िंदा कर दिए। खित्ते के मुबस्सरीन बरसों से एक ही पैटर्न की निशानदही करते आ रहे हैं। वाक़या मुकम्मल तौर पर सामने आने से पहले ही बयानियाँ तैयार, सिमत मुतय्यन और इशारे पाकिस्तान की तरफ। इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। तहकीकात अभी इब्तदाई मरहले में है, कोई ठोस या काबिल तस्दीक शवाहिद मंजर आम पर नहीं आए, मगर इब्तदाई सियासी और मीडिया बयानात में ही पाकिस्तान और ISI का नाम उछालना शुरू हो गया है। सवाल यह है कि आखिर हर वाक़े के फौरन बाद एक ही रुख क्यों इख्तियार किया जाता है? क्या वाकई सिक्योरिटी असेसमेंट होती है या पहले से तैयार करदा पॉलिटिकल स्क्रिप्टिंग सामने आती है? माजी गवाह है इस बात का कि पुलवामा से पहलगाम तक भारत में कई ऐसे वाक़यात हुए जहां इब्तदाई शोर, मीडिया ट्रायल और पाकिस्तान मुखालिफ हिस्टेरिया ने असल तहकीकात को पसे मंजर में धकेल दिया। पहले इल्ज़ाम, फिर जज्बाती फिजा, फिर सियासी फ़ायदा और बाद में सवालात। इस बार मामला इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि खुद भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगुनत मान ने रियासती सियासत के अंदर मौजूद इस पैटर्न की तरफ खुद इशारा किया है कि इंतखाबात करीब हैं, मजहबी तकसीम सामने है, खौफ और कशीदगी पैदा करना एक पुराना सियासी हथियार बन चुका है। यानी सवाल सिर्फ पाकिस्तान नहीं उठा रहा, सवालात खुद भारत के अंदर से अब सामने आ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और मुस्तकिल है। इस्लामाबाद बार बार वाज़िया कर चुका है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और रिस्पॉन्सिबल स्टेट कंडक्ट पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है और बगैर शवाहिद के लगाए जाने वाले हर इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। दुनिया अब यह भी देख रही है कि साउथ एशिया में नैरेटिव वॉरफेयर मीडिया
मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक ब्लेम शिफ्टिंग किस तरह जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन असल हकीकत बिल्कुल वाज़िया रहनी चाहिए। अगर इस बार भी फॉल्स फ्लैग बयानी है, फैब्रिकेटेड एलिगेशन या सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ना सिर्फ सफारती, सियासी और मालूमाती सतह पर इसका भरपूर जवाब देना जानता है, बल्कि अपनी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान कल भी तैयार था, पाकिस्तान आज भी तैयार है और पाकिस्तान हमेशा तैयार रहेगा हर किस्म की जारियत, प्रोपेगेंडा या मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की पूरी कैपेबिलिटी के साथ। वक्त बदल सकता है, सियासी हुकूमतें बदल सकती हैं, बयानियाँ भी बदल सकती हैं, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदल सकता। यह मौक़िफ़ कल भी वाज़िया था, आज भी वाज़िया है और आइंदा भी वाज़िया रहेगा। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।